मेरा नाम मैमूना हुमायूं है और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। लेकिन मेरी जो फैमिली थी या पाकिस्तान बनने से पहले के हम लाहौर के हैं, मेरी सारी स्कूलिंग लाहौर की है। और फिर फादर की पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह पे होती रही और उस तरह फिर मुख्तलिफ जगहों से बाकी एजुकेशन कंप्लीट की। ऑलरेडी मैंने बेतहाशा कोर्सेज किए हुए हैं और मैं टीच भी थोड़ा बहुत करती हूँ और अपना ऑयल पेंटिंग, पेस्टल वर्क और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी मैं खुद करती हूँ। और ये मेरी हॉबी थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसको कमर्शलाइज किया मैंने। और इसके अलावा मैं वॉक करती हूँ अपने फार्म हाउस पे, अपने तमाम बर्ड्स और एनिमल्स को लुक आफ्टर करती हूँ और प्लांट्स की देखभाल करती हूँ और उन्हीं प्लांट्स को मैं बार बार पेंट भी करती हूँ। और वो एक इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ पे सनसेट और अर्ली मॉर्निंग का जो सीन होता है कि वो डेली आप इस तरह उसके शहर में गिरफ्तार होते हैं कि निकल नहीं सकते। तो इसी तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हर काम कर लेती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ और बाकी सारे काम मैं कर लेती हूँ। बहुत अर्ली स्टेज पे ही क्योंकि मैं सैर व सियाहत की बहुत शौकीन थी, मेरी पूरी फैमिली, तो पूरा पाकिस्तान घूमी हूँ, यूरोप घूमी हूँ। तो तब मैं जिस चीज़ से इंस्पायर होती थी मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश करती थी। तब तो इतना मोबाइल कैमरा नहीं होता था, दूसरा कैमरा होता था, लेकिन वो हम उसको ड्रॉ कर लेते थे और अपना एक जब कंपोजिशन करनी होती थी तो फिर उसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट दे देते थे। ऑलरेडी ये शुरू में तो मैंने फ्लावर्स किए और बहुत ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा काम किया है, बेतहाशा काम किया है। तो किस एज से किया ये मुझे नहीं सही तरह पता, लेकिन बहरहाल मैं अब भी सीख रही हूँ और करती जा रही हूँ। मैंने ग्रुप शो तो बेतहाशा की हैं और सोलो एग्जीबिशन मेरी 3 हो चुकी हैं और मैंने लाहौर और इस्लामाबाद में अपनी सोलो की हैं और ग्रुप शो बेतहाशा किए हैं जिसमें 3 लोग भी होते हैं और ज़्यादा ग्रुप बड़ा भी हो जाता है। और लाहौर की भी तकरीबन तमाम गैलरीज में मैंने अपना डिस्प्ले किया है और इधर भी मैंने किया। हमरा PNCM में मेरी सोलो एग्जीबिशन होती है। ये मेरा एक तो गॉड गिफ्टेड था, दूसरा मुझे अपनी खाला से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी और उन्होंने उस ज़माने में यानी आज से आप 50-60 साल पीछे चले जाएं तो उस ज़माने में उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रॉकरी के ऊपर और कपड़ों के ऊपर पेंट किया हुआ था, ऑयल पेंट, जो मेरे पास अभी भी उनके हाथों का बना हुआ पड़ा है। तो उनसे इंस्पायर हुई और जब फील्ड में आई तो उस्ताद अल्लाह बख्श से मैं इंस्पायर हुई। उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो पानी बना रहे हैं, भैंसे बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे फैसिनेट करती रही हैं और इसी तरह मैंने अपने आप को पॉलिश किया और ये गॉड गिफ्टेड भी है मेरे पास। आइडियल तो मैंने आपको बता दिया कि इंस्पायर मैं हर अच्छे आर्टिस्ट से होती हूँ। आइडियल एज सच मेरा कोई नहीं है, बस मुझे जिसका भी काम मुतासर कर जाए और ख़ास तौर पे जिसका स्ट्रॉन्ग काम होता है वो देख के मैंने यूरोप की गैलरीज भी देखी, पाकिस्तान की भी गैलरीज देखी, तो बहुत सीनियर आर्टिस्टों से भी मिली, बहुत जूनियर से भी मिलती हूँ। तो ये किसी की मेरास नहीं है कि उसने ही काम करना, छोटा बच्चा भी कर लेता है, बड़ा भी करता है, लेकिन जिसका काम मुझे मुतासर कर जाए मैं वही मेरा वक्ती तौर पे आइडियल बन जाता है। इसी तरह के पेंटिंग में आप किसी एक चीज में कैद नहीं हो सकते, आपको हर चीज इंस्पायर कर रही होती है, हर आर्टिस्ट का काम, क्योंकि हर एक का जो तर्ज अंदाज है मुख्तलिफ है। जब वो मुख्तलिफ है तो फिर आप उससे मुतासर होते हैं। तो इस तरह है ये लातदार बेतहाशा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स फ्लावर्स बना के मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल और स्पेशल बच्चों को गिफ्ट किए थे, इसलिए उनकी तादाद अब तक की तादाद मैंने ना कभी गिनी है और ना ही मेरा ख्याल है। आपको पता है कि एक सोलो एग्जीबिशन में आपकी कम से कम 28 पेंटिंग्स होती हैं और आप 30-35 पेंटिंग्स बनाते हैं और जब उसको डिस्प्ले करने लगते हैं तो फिर आप दोबारा उसको सिलेक्ट करते हैं।
تو اس طرح کر کے بےتاشا پینٹنگز ہیں اور بےتاشا جگہوں پہ میری پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ میں لینڈسکیپ بناتی ہوں. اس طرح ہے کہ میں نے جب ایک دفعہ ایس ایس ولیج میں جا کے پینٹنگز بنائی تھیں تو وہ بچے جو تھے جس طرح خوشی سے اچھل رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ادھر بلائنڈ بچوں کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے کلرز کے اندر ڈبو کے تو ان کے وہ اسٹیمپس لگوائی تھی، یا پھر میں نے والنٹیئر کام کیا جب ارتھ کوئک آیا. تو میرے پاس ہاسپٹل میں جتنے بچوں میں سب سے سینئر اور سب سے لیٹ نکلی تھی ہاسپٹل سے. تو ان بچوں کو جو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے اور اپنے خون سے جدا ہوئے تھے، انہوں نے جو پینٹنگز کی، ان کے ساتھ مل کے میں نے جو کچھ کروایا ان سے، وہ خوشی کا لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. جس طرح وہ بچوں کے اندر جان پڑ گئی تھی رنگوں کے ساتھ کھیلنا، اور اس کے ساتھ آرٹیکل لکھنا، بچوں نے مضمون لکھے، اور ایسے بچے جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہوا وہ میں اپنی لائف میں کبھی نہیں بھول سکتی. جس طرح ان بچوں نے مجھے خوشی کا احساس دلایا تھا، حالانکہ میں انہیں خوشی کا احساس دلانے گئی تھی کہ کلرز کے ساتھ کھیلو اور اپنا غم بھولو. تو یہ ایسے لمحے ہیں کہ باقی تعریف بہت لوگ کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے وقتی طور پہ، بندہ 4-5 سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ جینوئن بات یہ ہے کہ مجھے ارتھ کوئک کے بچوں کے ساتھ کام کر کے اور اسپیشل بچوں کے ساتھ کام کر کے میں اب بھی انہیں سیزن سمر کیمپ وغیرہ والنٹیئر کرواتی ہوں. جی میں ریگولر تو نہیں دیتی، میں سمر کیمپ زیادہ کروا دیتی ہوں، یا سیزنلی فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز کرواتی ہوں. اس کے اندر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ وغیرہ آ جاتا ہے اور پینٹنگ بھی آ جاتی ہے. تو اس میں پینٹنگ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، بچوں کے لیول کی اور ہے، بڑوں کی اور ہے، اسٹوڈنٹس کی مطلب کہ آرٹ اسٹوڈنٹس کی اور ہے. تو اس طرح کے سارے کام میں جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں. ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جو بچے بھی ہیں جو کہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ تو یہ کرونا کی وجہ سے بالکل یہ سلسلہ ختم ہوا ہے. کچھ میں اپنے فارم ہاؤس پہ شفٹ ہو گئی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا شہر سے باہر چلی گئی، تو وہ پراپر تھرو آؤٹ کام نہیں ہو رہا. لیکن وہاں پہ میں صرف میں آنے والے وقت میں اپنی 2 ایگزیبیشنز جو ہیں سولو کرنا چاہ رہی ہوں، جن کا میں نے ایک اپنا لاہور ٹو اسلام آباد جائیں تو ایک سٹی آتا ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ وہ بہت تاریخی علاقہ ہے اور اس کی میں ہسٹری بھی لکھ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں اپنے ہی گھر کو، اپنے ہی فارم ہاؤس کو، اپنے اینیملس، اپنے ورڈس کو جو ہے وہ ڈرا کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ ان قریب میرا وہ بھی کام ڈسپلے ہوگا اور میں مختلف شہروں میں کروں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے سارے صوبوں کو میں نے پینٹ کیا اور سارے صوبوں کو میں نے وزٹ کیا. یورپ کو بھی وزٹ کیا ہے، وہاں پہ بھی میں نے کام کیا ہے. وہاں پہ بھی میرا کام اس وقت مصر، عمان، لندن، کیمبرج اور اس طرح بہت ساری جگہوں پہ ڈسپلے ہوا ہے. یہ پہلے میری ایز اے ہابی کام تھا، ٹھیک ہے جی. میں ایز اے ہابی ہوم اکنامکس اور فائن آرٹس سب آپس میں بہن بھائی ان کو لے کے چل رہی تھی. لیکن جب میں فیلڈ میں آئی ہوں تو اس میں میری بھابھی جو ہے مسز سلمان، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور جتنی مورل سپورٹ انہوں نے مجھے دی، بلکہ دھکا لگا کے انہوں نے مجھے فیلڈ میں بھیجا. اور وہ بہت اچھی تنقید بھی کرتی ہیں اور بہت اچھے مشورہ بھی دیتے ہیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی پینٹنگ بنا لیتی ہوں تو لیونگ روم میں لگا دیتی ہوں، تو ہر بندہ آ کے نا اس کو مارک کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح میں بہتر سے بہترین کام کرتی چلی جا رہی ہوں. اور میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور فیملی میں یہ ہے کہ میرے جو بھتیجے بھانجے وہ بھی ڈرائنگ میں بڑے ماسٹر ہیں. میری بھابھی بھی ماشاءاللہ آرٹ سے لگاؤ رکھتی ہیں. وہ اکثر میں اور وہ جب فارغ بیٹھتے ہیں تو اس پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پوائنٹس مختلف آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی بھی جو ہے وہ جتنا بھی ایک میں سمجھتی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. مجھے گھر میں بھی اور باہر بھی بہت پیار اور بہت عزت ملتی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عزت قائم رکھے گا، وقار قائم رکھے گا میرا.
تو یہی چاہوں گی کہ والدین بچوں کے اوپر پابندی مت لگائیں گے، مت دیکھیں کہ فیوچر میں یہ فیلڈ اپنائے گا تو اس میں ارننگ ہوگی. جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو باہر آنے دیں. اور بالفرض محال اگر کوئی ڈاکٹر انجینئر بن بھی گیا تب بھی وہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر لائے اور اپنے اندر جو اس کے اندر ہے آرٹ کے حوالے سے. آرٹ مختلف قسموں کا ہے، جو بھی آرٹ ہے اس کے اندر اس کو وہ باہر نکال لے، اپنی ہابی بنا لے. لیکن اس پہ مایوس مت ہو کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا. ضروری نہیں کہ آپ فیلڈ میں صرف ایز اے آرٹسٹ ہی پہچانے جائیں. اگر آپ میں آرٹ ہے تو آپ بہت ساری چیزیں لے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر انجینئر بن کے بھی اپنا آرٹ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو میں تو ینگسٹر کو یہی کہوں گی کم از کم ڈیلی اپنے آپ سے 5 منٹ بعض گو کیا کریں اور اس میں آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے، کوئی اسکلز، رائٹنگ اسکل ہے، پینٹنگ اسکلز ہے، اسپیچ اسکلز ہے، جو بھی اسکل ہے اس کو نکالیں، باہر لائیں. اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کے اوپر مایوس ہو کے مت بیٹھیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. والدین کی اپنی اپروچ ہے، اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے خواب ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ کے بھی اپنے خواب ہیں تو وہ اپنے خوابوں کو اپنے والدین کے خوابوں کے ساتھ لے کے چلے. تو اسی میں معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگی اور بچے بھی جو ہے نا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. تو میرا تو سب بچوں سے یہی ہے کہ سب چیزیں لے کے چلیں. ضروری نہیں کہ آپ NCE کے اسٹوڈنٹ بنے. آپ آرٹ ویسے جس طرح اب گاڈ گفٹڈ ہے تو میں لے کے چل رہی ہوں نا. میں NCE کی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں لیکن میں لے کے چل رہی ہوں اور اللہ کا کرم ہے مجھ پہ. پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے. میں آپ کو پاکستان کی محبت کی ایک بات بتاؤں کہ میں حج کرنے گئی تو میرے بھتیجے نے، میں نے ان سے پوچھا مصطفیٰ آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا حج کے دوران. میرے والد میرے دادا دادی کی قائد اعظم کے ساتھ بہت زیادہ فوٹوگرافس ہیں. انہوں نے مسلم لیگ میں بہت کام کیا ہوا ہے اور پاکستان کے ساتھ مجھے بہت لگاؤ ہوا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں سب صرف 14 اگست کو جھنڈیاں مت لگائیں. پاکستان کو اسی طرح صاف ستھرا رکھیں، اجتماعی اور انفرادی طور پہ جس طرح وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو پاکستان کی بہتری اور سلامتی کے لیے جو ہمارے اپنے آپ کو ہم کلیئر کریں، ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور آگے چلنے کی کوشش کریں کہ پاکستان جو ہے زندہ باد ہے. کیونکہ میں سمجھتی کہ ہمیں پاکستان سے میں نے باہر کے ملکوں میں رہ کے دیکھا ہے لیکن جو پاکستان میں ہمیں سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آزادی ہے، کہیں نہیں. ہر جگہ پہ آپ کو بے شک وہ VIP بھی دے رہے ہیں نا تب بھی آپ وہاں پہ سیکنڈ شہر. یہی کہنا چاہوں گی جہاں بھی رہیں اپنے پاکستان کی عزت کریں اور کروائیں. پاکستان جو ہے بڑی پروقار چیز ہے، بہت پروقار ملک ہے. اس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا، پاکستان کی برائیاں کرنے کے بجائے یا اپنے آپ کو نیگیٹو وہاں پہ شو کرنے کے بجائے پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو پاکستان کو ہائی لائٹ کریں. تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے پاکستان نہ آئے بلکہ پاکستان کو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان بنائے کہ ہاں پاکستان اسٹرانگ ہے، پاکستان میں کرپشن نہیں ہے، پاکستان میں محبت کا گہوارہ ہے، پاکستان محبت کا گہوارہ ہے اور اس کی آزادی ہے. جو آزادی کی نعمت یہاں پہ ہے وہ اوورسیئرز کو نہیں، کہیں بھی نہیں ملتی، وہ کتنے بھی امیر ہوں. اس لیے پاکستان کی عزت کریں اور پاکستان کی عزت کروائیں. میرا تو فی الحال یہی مشورہ ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، آپ کا ملک، آپ کی کنٹری. اس میں آپ وقت بے وقت جس ٹائم مرضی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں آپ اپنے نیبر سے بھی نہیں واقف کے ساتھ والے فلیٹ میں کون ہے یا کیا سسٹم ہے، کیا ہے، آپ کو ان کے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس کتنے رولز ہیں لیکن ہم کبھی فالو نہیں کرتے. تو یہ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں. صرف 14 اگست کو
جھنڈیاں لگانے تک نہ کر رہے ہیں. پاکستان کے جھنڈے کی عزت کریں, حرمت ہے اس کی. تو میں تو بس یہی کہنا چاہوں گی, کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ پاکستان سے محبت ہے, اور میں چاہتی ہوں پاکستان میں جتنی چیزیں ہیں, جس طرح آئے دن یہ اسٹرائکس ہو رہی ہیں جی, آسٹریلین چیزیں استعمال نہیں کرنی, اب اپنے طرز زندگی پہ آ جائیں نا, جو ہماری سادگی کی زندگی تھی, اور جو ہمارے پاکستان کی پیداوار دیکھیں, زرعی زمینیں سیل ہوتی جا رہی ہیں, تو اپنی زراعت کو ترقی کریں, اور جگہ جگہ پہ درخت لگائیں, پاکستان کو سرسبز کریں, اپنی پاکستان میں اپنی جان لگائیں, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کا نام روشن ہوگا. MKR ٹی وی والوں نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے, جو کہ ایسے آرٹسٹ جو کہ بہت عرصے سے ذرا بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے, ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور نیا ٹیلنٹ بھی اور سینئر ٹیلنٹ, میری طرح کا بھی ٹیلنٹ جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور یہ آنے والی نسلوں کے اوپر اچھا اثر پڑے گا, کیونکہ انہیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چینل سے ہر قسم کے آرٹسٹ سے رابطہ ہوگا, اور اس کے کام کو دیکھنے کا اتفاق ہوگا. کیونکہ کوئی ایبسٹریکٹ بنا رہا ہے, کوئی لینڈسکیپ بنا رہا ہے, کوئی مکس میڈیم میں کام کر رہا ہے, تو واٹر پینٹ میں کام کر رہا ہے, تو یہ MKR جو ہے وہ جب تمام آرٹسٹوں کو لے کے چل رہا ہے, تو نئی جنریشن کے لیے بہت زیادہ اوپن چیز ہو جائے گی, اور وہ کلیئر ہوں گے کہ ہمیں کس سبجیکٹ کو چننا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ MKR ٹی وی کو یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, اور ہر فیلڈ, ہر سبجیکٹ کے آرٹسٹ سے انٹرویو کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھ سے ٹائم لیا. تو انشاءاللہ اللہ میاں خیر رکھے گا پاکستان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے. شکریہ.